अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टॉक और मैं हूं नासिर हबीब। नाज़रीन, वो कौन सा शख्स होगा जो नहीं चाहेगा कि दारुल हुकूमत और इसके एयरपोर्ट के बीच में एक लग्जरी लेक हो, वो भी दुबई स्टैंडर्ड की, और उस लेक, उस झील के किनारे पर टावर्स हों, और ऐसे टावर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलें और दुनिया की जदीद सहूलियात भी उनके अंदर हों, और उन टावर्स में से आपका हो एक घर जिनका व्यू हो लेक की तरफ। तो ऐसे ही आपके ख्वाबों की तामील को पूरा करने के लिए ला रहे हैं एक बहुत ही क्रेडिबल बिजनेसमैन, एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कैपिटल और एयरपोर्ट के बीच में। लेक के ऊपर होगा, झील के साहिल के ऊपर वो टावर्स होंगे जदीद सहूलियात के साथ, और आप वहाँ पे अपने ख्वाबों की तामील कर सकते हैं। इन जो टावर्स की और क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, कब तक इनकी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, प्राइस अफोर्डेबल कितनी है, कौन कौन सी इनकी एमिनिटीज़ हैं, इन पे बात करेंगे। जो रूहे रवां हैं लेक शोर टावर्स के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ बिजनेसमैन हैं और सीनियर सियासतदान हैं कुंवर कुतुबुद्दीन खान। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, चेयरमैन हैं लेक शोर टावर्स के और चेयरमैन हैं कुंवर एसोसिएट्स के। कुंवर साहब, सबसे पहले बताइए, लेक शोर टावर्स, ये आइडिया कहाँ से कंसीव किया, कहाँ से आया ये आइडिया? दरअसल मैं अर्ज़ करूँ आपको कि जो टॉप सिटी है, आपने नाम सुना होगा, यहाँ की सबसे बड़ी सोसाइटी है। वो सोसाइटी भी हमारी फैमिली कंसर्न है, हमारे बड़े भाई, हमारे भतीजे उसको ओन करते हैं। तो इस सोसाइटी के अंदर जो सबसे बड़ा प्लॉट था 10,000 गज़ का, वो मैंने उनसे कहा कि इस पर मैं कुछ एक नई चीज़ बनाना चाहता हूँ जो दुनिया में अभी तक ना हो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बनाएं, आप ले लें। तो वो झील एक कुदरती झील है, उसके किनारे था ये कुदरती झील वहाँ पे है टॉप सिटी के अंदर। टॉप सिटी के अंदर उस झील के बिल्कुल सामने कॉर्नर का प्लाट है, दोनों साइड पे इसके रोड है, सामने झील है, लेफ्ट साइड के ऊपर मस्जिद है, जू है, पार्क है, आइडियली लोकेटेड। तो ये जब झील के सामने मुझे मिला और मैंने बनाना शुरू किया, तो फिर अब टॉप सिटी ने उस झील को मज़ीद मॉडर्न करने का सोचा दुबई के तर्ज पे। अच्छा, तो म्यूजिकल फाउंटेन हो, उसके अंदर बोटें चलें, ये वो। तो उसको 35 फीट उसकी नेचुरल गहराई थी जो पता नहीं कब से, सदियों से होगी। अब उसको वो 70 से 80 फीट पे ले जा रहे हैं गहराई को, उसी झील की जिसके साहिल के ऊपर ये टावर्स होंगे। और इतना खूबसूरत व्यू है ये कि आप देखेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि भाई ये क्या लोकेशन है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो टावर्स हैं, इनकी क्या और क्या एमिनिटीज़ हैं, या क्या ये रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, थोड़ी क्या डिटेल है इनकी? ये मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये कि जब भी कोई फ्लैट्स की या प्रोजेक्ट की बात होती है तो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो ये कि लोकेशन। तो लोकेशन आपको पता है कि टॉप सिटी जो है एयरपोर्ट से 4 से 5 मिनट ड्राइव और मोटरवे से सिर्फ 1 मिनट, और कैपिटल के सेंटर से चलें तो 15 से 20 मिनट। तो इससे उम्दा लोकेशन कोई नहीं है, अभी तक तो नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस जो टॉप सिटी की और है। फिर टॉप सिटी के अंदर जो लोकेशन मेरे पास है वो भी बेस्ट लोकेशन है। तो लोकेशन बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, तो A+ लोकेशन हो गया। अब दूसरा सवाल होता है कि बिल्डर कौन है, बना कौन रहा है, कौन इसको कर रहे हैं, हु इज बिहाइंड द गन। क्योंकि गन से ज्यादा अहमियत उसकी होती है जो गन चला रहा होता है, कि सही चलाएगा कि नहीं, ये बनाई किसने, निशाने पे लगेगा कि नहीं। तो लोगों को आमतौर पर चूंकि ट्रस्ट डेफिशिएंट है बहुत ज़्यादा, तो लोग कहते हैं यार पता नहीं कौन बना रहा है, बनेगा नहीं बनेगा, ये है वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहैसियत सियासतदान भी मेरा कैरियर स्पॉटलेस है, और बहैसियत बिजनेसमैन भी मेरा कैरियर स्पॉटलेस है। फिर मेरे ब्रोशर के अंदर जो टॉप के बिलियनर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने न सिर्फ खरीदा है मुझसे, अपनी तस्वीर भी दी है, अपना लेटर भी रिकमेंडेशंस हैं उनकी, और बड़े बड़े नाम हैं उनके अंदर। मैं देख रहा था कि जिस तरह सतारा केमिकल्स के चेयरमैन हैं डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग हैं, वो ड्यूरिंग शो हम दिखा भी रहे होंगे, आरिफ हबीब साहब हैं, तमाम ने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, टेस्टिमोनियल्स दिए हुए इसके ऊपर। दीन ग्रुप है जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक के सबसे बड़े हैं सीनियर वाइस चेयरमैन, जो फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, ऐसे मुनीर साहब। हालांकि आपका अपना नाम बड़ा एक काफ़ी था क्रेडिबिलिटी के लिए, लेकिन इंडोर्स हुआ फर्दर। बिजनेस कम्युनिटी इंडोर्स कर रही थी उसको, क्योंकि मुझे हो सकता बाहर दुनिया में लोग ना जानते हों,
لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہے بزنس کے حوالے سے. تو ان کی ریکمنڈیشن کس کے نا ایمینٹیز کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. یہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مختلف ہے, یہ کیسے Amenities مختلف کے ہے؟ حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سٹینڈرڈ کا پروجیکٹ بنایا ہے. مثلا آپ اس کا جو ریسپشن ہے وہ دیکھیں گے تو جنرلی ریسپشن ہوتا ہے 10 فٹ 12 فٹ, یہ 32 فٹ ہائٹ ہے, 78 فٹ چوڑا ہے, اور 2 ریسپشن ہے اس کے اندر, ایک چھوٹا ایک بڑا. اس کی وجہ بتاؤں گا کیا ہے. پھر جناب علی اس بلڈنگ کے اندر جو شیشے کا استعمال ہوا, آپ جنرلی دیکھیں گے بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ باکس ٹائپ کی ہوتی ہے, بالکنی نکلی ہوئی ہے, چاروں طرف سے ایک چوکور ڈبہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے, یہ وی شیپ کا ایسے نکلا ہوا ہے, اور چاروں طرف سے روشنی اور ہوا ہے ہر فلیٹ کو, اور ہر فلیٹ کا ٹیرس الگ ہے. اچھا, ٹیرس بیسڈ جو اپارٹمنٹس ہوں گے. اور اس میں جو شیشے کا استعمال ہے وہ بھی کمال کی بات ہے کہ آج تک آپ نے کسی پروجیکٹ میں ڈبل گلیس شیشہ استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. بیکاز دے ویری ایکسپینسو. ویری ایکسپینسو. تو ڈبل گلیس سے ایک طرف تو فلیٹ ساؤنڈ پروف ہوتا ہے, دوسری طرف ہیٹ اینڈ کولڈ کا ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے, تو بجلی کا بل اگر 100 روپے ہے تو 60 رہ جائے گا, وہ بھی بچت ہے آپ کی. شور سے بچتے ہیں. میں شور سے. ریزیڈنس پہ لگا ہوا تو وہ بڑا soundproof ہے. اس کی بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل دنیا سے کٹ گئے ہوں, ایک ریلیکس ہو آپ کو. تو ایک تو یہ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ کا ٹائم کم ہو جائے گا. لیکن ڈفرینٹ میں جاننا چاہوں گا, اسپیشلی آپ نے ذکر کیا کہ جو کیونکہ یہ فیملی لیونگ ہے, لگژری لائف سٹائل تو بہت سے لوگوں نے دیا, لیکن فیملی لائف سٹائل کے ساتھ شاید کم فیملی ہے. لائف ہے, دنیا کا منفرد ہے, کمرشل بھی ہے, ریزیڈینشل بھی ہے. کمرشل کا الگ سیٹ اپ ہے, الگ راستہ ہے, ریزیڈینشل کا الگ ہے. کمرشل میں ہماری انفرادیت یہ ہے کہ کمرشل کی ہائٹ ہماری گراؤنڈ فلور 16 فٹ ہے اور فرسٹ فلور 18 فٹ ہے. آپ کو کہیں نہیں ملے گی یہ ہائٹ, نمبر 1. اگر میں انٹرنل پلاننگ کی آپ سے بات کروں تو 1 بیڈ روم میں جنرلی آپ کو ایک کمرہ اور ایک کچن ملتا ہے. میں نے 1 بیڈ روم کے اندر لانڈری بھی دیا ہے, اسٹور بھی دیا ہے, کچن بھی دیا ہے, سٹنگ ایریا بھی دیا ہے, کمرہ بھی دیا اٹیچ باتھ کے ساتھ, وارڈروب بھی دیا یہ 1 بیڈ کے اندر, 1 بیڈ کے اندر, اور ٹیرس بھی دیا. اچھا, پھر پوری دنیا میں آپ گھوم لیجئے, فلیٹ کا دروازہ کہیں آپ کو 3 فٹ سے زیادہ نہیں ملے گا. میں نے 5 فٹ کی انٹری دی ہے, ڈبل ڈور دیا ہے. مجھے کہا بھی لوگوں نے جو میرے ایڈوائزر تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کاسٹ 437 فلیٹس ہیں آپ کے, یہ تو بڑا 1 لاکھ کا بھی فرق پڑا تو 437 لاکھ. میں نے کہا کہ دیکھیے انسان کی زندگی میں 2 لمحے بڑے اہم ہوتے ہیں, ایک غمی کا ایک خوشی کا. دونوں موقع پہ دروازہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو میں نے ڈبل ڈور دیا ہے 1 بیڈ میں بھی اور 4 بیڈ روم میں بھی. لیکن چھوٹے کتنی سٹوریز ہیں اس کی پوری؟ 21 منزلہ بلڈنگ ہے. اچھا, 21 منزلہ. اور یہ کس طرح ڈیوائیڈڈ ہے کہ پارکنگز کے لیے کتنی ہے, کمرشل کے لیے کتنی, ریزیڈنشل کے لیے کتنا؟ یہ 3 فلور گراؤنڈ میں جو ہے وہ پارکنگ, 3 پارکنگ, 3 پارکنگ ہے زمین میں, 40 فٹ نیچے گئے ہوئے ہیں. اچھا. اور یہ پہلی بلڈنگ ہوگی شاید جو پائلنگ اور رافٹنگ دونوں پہ بن رہی ہے. اور 3 جو آپ نے سٹوریز دے دی ہیں پارکنگ کے لیے, کیا وہ کمرشل اور ریزیڈنشل کی علیحدہ پارکنگ ہوگی؟ علیحدہ ہے, سیپریٹ ہے, بالکل, سے کوئی تعلق ہی نہیں ریزیڈنشل سے. 3 ہوگی پارکنگ کے لیے, راستے بھی الگ ہیں. 3 ہوگی پارکنگ کے لیے, اور پھر کمرشل کے لیے کتنا ایریا؟ نہیں, 1 فلور کمرشل کو جائے گا, 2 فلور ہمارا ریزیڈنشل کو جائے گا. ٹھیک. اور پھر کتنی سٹوریز ہیں جو 21 منزلہ ہے اپارٹمنٹس کے لیے ٹوٹل؟ جی ہاں, 21 منزلہ, یعنی گراؤنڈ پر 17. ٹھیک. اب بتا رہے تھے آپ نے 1 بیڈ کا تو ایکسپلین کیا, 2 بیڈ میں ہماری انفرادیت یہ ہے کہ جنرلی آپ پورے پاکستان کے بروشر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں 2 بیڈ روم کے ساتھ 2 ہی باتھ روم ہوتے ہیں. میں نے یہ سوال کیا, خود بھی سوچا کہ اگر 1 بیڈ روم میں میری وائف رہتے ہیں, دوسرے میں میرے بچے رہتے ہیں, آپ آ گئے, رانا صاحب دوست ہیں میرے, آپ نے کہا جی میں کھانا وانا کھا لیا, ذرا وضو کرنا ہے, مجھے نماز پڑھنا ہے, تو مجھے اپنی پرائیویسی کمپرومائز کرنی پڑے گی. یا میں بیوی کو ہٹاؤں یا بچوں کو ہٹاؤں, اور یہ ایکسس دینا کہ پرائیویٹ باتھ روم میں کسی دوست کو لے کے جائیں آپ کسی. یہاں کیا ہوگا؟ یہاں ایک ایکسٹرا باتھ روم دیا میں نے. گیسٹ جو آئے گا وہ ڈائریکٹلی وہاں پہ, اس کے لیے باہر ہے باتھ روم, بیڈ روم کے اندر نہیں آئے گا وہ, یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. انٹرسٹنگ. ہاں, یہ 3 بیڈ روم میں میری انفرادیت یہ ہے کہ آپ میرا بروشر اٹھا کے دیکھیں, بڑا بڑا لکھا ہوا 3 بیڈ روم, جب کاؤنٹ کریں گے تو 4 بیڈ روم ہے. ایکچولی وہ 4 بیڈ ہے. کیوں ہے؟ 3 بیڈ روم میں نے فل سائز کے دیے ہیں آپ کو, اٹیچ باتھ یہ وہ جو بھی ہے, کچن وچن. اس کی انفرادیت یہ ہے کہ 1 بیڈ روم چھوٹا ود اٹیچ باتھ روم میں نے دیا ہے جس کا راستہ باہر سے. کوئی ایسا مہمان ہے جس کو آپ اندر نہیں لانا چاہتے, یا آپ کے گھر میں پردے کا نظام ہے, تو آپ اس کو باہر انٹرٹین کریں.
وہ آپ کا گیسٹ روم بھی بن سکتا ہے, وہ آپ کا بیڈ روم بھی بن سکتا ہے. یہ بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کا گیسٹ آتا ہے تو آپ کے لیے سب سے بڑا یہاں جو شہروں اربن ایریاز کے اندر پرابلم یہ آتا ہے, تو یہ وہاں پہ ایڈریس ہوگا. اچھا ایک میں دیکھ رہا تھا کوئی ٹرپل سٹوری اپارٹمنٹ, یہ کیا میں کانسیپٹ بتاتا ہے؟ ہوں, پہلے میں 4 بیڈ روم بتا دوں آپ کو. 4 بیڈ روم میں بھی ایسا ہی ہے کہ 4 بیڈ روم کے ساتھ ایک اٹیچ اور ہے یہ باہر, تو یہ بھی 5 ہے, 4 نہیں ہے. تو ایک سیپریٹ گیسٹ روم یا گیسٹ کے لیے سیپریٹ ہے. الگ دیا ہے. اور 4 بیڈ روم کی ایک انفرادیت اور ہے کہ پورے پاکستان میں گھوم لیجئے 2000 یا 1000 گز کا بنگلہ ہو تو ڈبل کچن ملے گا. فلیٹ میں کہیں ڈبل کچن نہیں ہوتا. میں نے اس میں ڈبل کچن دیا ہے. گریس کچن الگ ہے خانسامہ کے لیے, بیگم صاحب کا کچن الگ ہے فینسی کچن. یہ کہاں سے فیل ہوا آپ کو؟ بتائیں نا کہ بیگم کی امپورٹنس کا مجھے پتا ہے. اچھا اس کی پلاننگ بھی ایسی ہے کہ اس کے اندر جتنے ڈور ہیں, اس کا ٹیرس بہت بڑا ہے. اگر آپ سارے سلائڈنگ ڈور میں نے دیے کھول دیں تو 40 آدمی 50 آدمی کی دعوت آپ فلیٹ میں کر لیں. اتنا بڑا ہال بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد ٹرپلیکس ہے. دنیا میں کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا ٹرپلیکس. یہ کیا ڈوپلیکس ہوتا ہے. یس. نیچے جو فلور ہے اس پہ ایک گیسٹ بیڈ ہے, کچن ہے, ڈرائنگ ڈائننگ سرونٹ جو بھی ہے ساری چیزیں اس پہ ہیں. اس کے اوپر جو ہے اس پہ ایک آپ کا ٹی وی لاؤنج ہے بڑا, 3 بیڈ روم ہے, ایک کچنٹ ہے, ایک آئرن روم ہے. آپ اس کے اوپر جائیں گے تو جیکوزی ہے, باربیکیو ہے, گارڈن ہے. نہیں یہ جو ٹرپل سٹوری ہے, ایک شخص جو اپارٹمنٹ لے گا وہ 3 منزل ہے, اس کے منزلیں انٹرٹین کر رہا ہوگا. اوپر کا منزل اس کی تفریح ہوگی. وہ فلیٹ میں رہ کے سوچے گا میں بنگلے میں ہوں. نہیں لیکن یہ کون سے والے کے لیے ہوگا؟ یہ 4 بیڈ کے لیے, 3 بیڈ کے لیے, 2 بیڈ کے لیے؟ یہ 4 بیڈ روم الگ ہیں. یہ صرف 4 ہیں میرے پاس, جن میں یہ ٹرپل سٹوری ہے. جن میں صرف 4 ہیں. ایسے 4 یونٹس ہیں, 4 یونٹ اونلی, اور جن میں ٹرپل سٹوری ہے. یہ کانسیپٹ کہاں سے؟ ٹرکی یہ کہیں نہیں ہے ہے دنیا میں. یہ میرا اپنا کانسیپٹ ہے. یہ جتنی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں سب میرا اپنا. ٹرپل سٹوری انجوائے کر رہے ہیں اپارٹمنٹ ہوتے ہوئے, ایک بنگلے کا ٹرپل سٹوری ہاؤس ہوگا یہ آپ کا ڈیفرنٹ. اچھا یہ چیزیں اور کچھ آپ اس کے اوپر پینٹ ہاؤسز ہیں ہمارے جو 2000 اسکوائر فٹ سے لے کے 5000 اسکوائر فٹ کے ہیں. ان میں بیڈ روم 2 ہی ہیں کیونکہ بڑے لیوش بنائے ہیں. اور ہمارا اسمارٹ سسٹم بھی ہے اس میں. مثلا آپ ایئرپورٹ پہ اترے, آپ نے کہا گھر پہنچوں گا, گرمی بہت ہے, میرا کمرہ ٹھنڈا ہونا چاہیے, تو آپ اپنے ٹیلی فون سے اپنے کمرے کا اے سی آن کر لیں ایئرپورٹ سے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کرتے ہوئے جو اسمارٹ ٹیکنالوجی وہ تمام میں ہوگی یا کسی مخصوص میں ہے؟ وہ جو اوپر والے ہیں جو مہنگے ہیں, جو ہمارے یہ اپنے پینٹ ہاؤس ہے, اس میں تو سب میں ہوگا. اور یہ ہمارے پاس ہیں بھی نہیں, بک گئے, یہ 2-4 ہی بچے ہوئے. اور جو باقی ہیں ان میں کچھ چیزیں کامن ہوں گی, کچھ آپشنل ہوں گی. کامن جیسے آپ نے بیل دیا فلیٹ کا, تو اندر پہلے آپ اپنے دیکھ لیں تصویر اس کی. اچھا ٹیلی فون میں کھولنا ہے کہ نہیں دروازہ. بچے گھر میں اکیلے ہیں, کوئی بیل دے رہا ہے, تو کھولنے کے بعد پتہ چلے گا نا کون ہے. وہ پہلے دیکھ لیں گے کھولنا ہے کہ نہیں. اور یہ باہر بیٹھ کے بھی میں یہاں سے بھی دیکھ پاؤں گا کہیں سے بھی؟ وہ ایپ یہاں کھولی اور دیکھا کون آ گیا گھر کے باہر؟ نہیں, وہ اگر آپ نے لینا ہے اس کے لیے الگ اپلیکیشن لینی پڑے گی. ایپ لی جا سکتی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مل سکتی ہے, دیکھ پائیں گے اس کو. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو میرا پروجیکٹ ہے ابھی تک کسی نے یہ کام نہیں کیا. میرا پروجیکٹ آپ یوٹیوب کے اوپر لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا ہے. پھر ہر فورٹ نائٹ پہ میں ایک بلیٹن بناتا ہوں جو اپڈیٹ جس کی تصویر بنتی ہے پوری کیمرے سے, اور وہ پھر ہر کلائنٹ کو جاتی ہے کہ پچھلے 15 دن میں یہ کام ہوا, اب اتنا ہو گیا. جو لوگ پرچیز کر چکے ہیں, اینڈ یوزرز یا انویسٹرز, تسلی ہونی چاہیے ان کو اپڈیٹس مل رہی ہوتی ہیں, ان کو پتہ چلے کیا ہو رہا ہے. یہ آفٹر سیل سروسز میں آتا ہے. ٹھیک. اچھا اور بتائیے گا وہ کیا تھا, سینئر سٹیزنز کے لیے ہے کوئی ڈے کیئر ہے؟ کیپٹل کے اندر ڈے کیئر اور سینئر سٹیزن, یہ چیزیں بہت ساری مسنگ ہیں. میں نے ایک فلور پورا اگر میں اس میں فلیٹ بناتا تو 90 کروڑ کا بکتا. ٹھیک ہے, وہ فلور میں نے ایک چھوڑ دیا ہے, اس پہ ایمینٹیز دی ہیں اس کے ریزیڈنٹس کے لیے. اب اس کے اندر جو ایمینٹیز میں نے دی ہیں پورا فلور ہے, پورا فلور. وہ کیا کیا اس میں ہوگا جو میں نے دی ہے نا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں کہیں دکھا دیں. اچھا, not only in Pakistan, in the entire world. پوری دنیا, میں پوری دنیا گھوما ہوا ہوں اور اس کا نچوڑ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کہیں نہیں ہے. مثلاً کیا ہوگا, وہ کیا ہے پورا فلور؟ وہ فلور انٹرسٹنگ ہوگا جانے میں. ایک فلور پہلا تو اس میں بینکویٹ ہال جس میں 150 آدمی ایکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں, جس میں کچن بھی ہوگا, لیڈیز جینٹس باتھ روم بھی ہوں گے. غمی خوشی سالگرہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں, وہیں کر لیجیے. اچھا, ایونٹ وہاں پہ ہو پائیں گے. ٹھیک ہے, ریزیڈنٹ میں. گیسٹ ہاؤسز وہاں پہ بنے ہوئے روم جو 5 اسٹار ہوٹل کے سٹینڈرڈ کے ہیں.
وہ کس لیے؟ آپ کے فلیٹوں میں جب کوئی مہمان آتا ہے، کیونکہ مہمان کا اور موت کا پتہ نہیں ہوتا کب آ جائے گا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے ادھر ادھر کر کے وہاں محمدی بستر لگاتے ہیں، زمین میں بچھاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. گیسٹ رومز ہیں، آپ کا مہمان آیا، آپ اسے میریٹ مت بھیجیے، آپ وہاں لے آئیے. اچھا، اسی آپ کے ٹاور کے اندر ہی ٹاور جو کے اسپیشل اندر ایک فلور فلور بنے ہے، گا، اس میں ہی گیسٹ اسپیشل روم. فلور، اس کا کوئی نام دیا آپ نے؟ کوئی نہیں، ایمینٹیز فلور ہے. ایمنیٹی فلور، تو اس کے اندر آپ اس کو لائک 5 اسٹار ہوٹل کے کوالٹی کا روم دے پائیں گے، وہ ہوگا. ٹھیک. اور سینئر سٹیزنز کے حوالے سے تو وہ سینئر سٹیزن لاؤنج میں نے اس میں دیا. ہوتا یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں، خواتین اور مرد چلے جاتے ہیں جاب پہ، یس، اور جو ماں باپ ہیں وہ پھر کوڑتے رہتے ہیں اندر بیٹھ کے. وہ ٹیب بھی نہیں bore دیکھ ہوتے سکتے ہیں. بچوں کی طرح، وہ بہت بور ہوتے ہیں، وہ آرٹیفیشل لائف کے عادی نہیں ہوتے جو. تو ان کے لیے میں نے ایک کلب بنایا ہے سینئر سٹیزن لاؤنج کے نام سے. اس کلب میں ایک تھیم ہے، وہ میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا تو ٹائم کم ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ جب جائیں گے اس میں تو اپنی دنیا میں پہنچ جائیں گے، اپنی جوانی میں، بچپن میں. اچھا، کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے یا فلم دیکھنی ہے تو اپنے بلیک دور اینڈ کی. وائٹ فلم ملے گی ان کو دلیپ کی. اور وہ اچھا اور گانے سننا چاہتے ہیں تو شمشاد بیگم کے ملیں گے اس زمانے کے. ان کو حقہ ملے گا پینے کے لیے. ریئلی؟ ہاں، ان کو کیرم بورڈ ملے گا کھیلنے کے لیے. جو ان کو وہ چیس بورڈ اپنے ملے گا. لائف میں بچپن میں کرتے ہیں، جو اربن ایریا مس کرتے ہیں، وہ اس اسپیشل اس کے اندر یہاں ملے گا. انتظام ہوگا. ایک ماحول بنا دیا جائے گا، وہاں بزرگ بیٹھے ہوئے 10-20 خاندان ایک ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں. لیکن اگر اس کی ڈیمانڈ کنور صاحب کل کو بڑھتی ہے کہ یار یہ تو بڑا فن چیز ہے، وہاں واپس ماضی میں لے جاتے ہیں، پھر اور لوگ بھی آ پائیں گے، صرف ریزیڈنٹ کے لوگ ہی صرف ریزیڈنٹ آ سکیں گے، For the گنجائش نہیں ہے اس سے زیادہ. لیکن آپ کے ریزیڈنٹس کے ان سینئرز کے لیے ایک کلب ہے، پورا کلب ہے اس کے اندر. ٹھیک. اچھا، آگے کوئی ڈے چلیے. کیئر کا بھی اس میں آپ نے رکھا؟ ڈے کیئر سینٹر ہے، کیونکہ آج کل ورکنگ پیرنٹس بہت ہیں ہمارے ملک میں. تو میاں بیوی دونوں جب جاب پہ جاتے ہیں، ان کی بڑی پرابلم ہوتی ہے بچے کو چھوڑنا. اگر ان کا ڈے کیئر سینٹر مشرق میں ہے تو پہلے ادھر جائیں گے، پھر جاب مغرب میں ہے تو ادھر جائیں گے. ان کا گھنٹوں بہت بڑا چیلنج. بڑا چیلنج ہے، اور تسلی بھی نہیں ہوتی جہاں وہ چھوڑتے ہیں. ہمارے پاس ڈے کیئر سینٹر میں کوالیفائڈ لوگ ہوں گے جو رسپانسبل ہوں گے ان کے بچوں کے، وہ وہاں چھوڑیں اور چلے جائیں. پھر اس کے برابر میں ایک کڈس پلے ایریا بھی بنایا ہے میں نے. شام کو ماں باپ آتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، کڈس پلے ایریا میں چلے جائیں. وہ بھی اسی فلور کے اندر، اسی فلور میں انجوائے کریں اس کو. ہم نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے. اور کنور صاحب جو اوورسیز ہیں، دیکھیں اوورسیز چونکہ یہ لوکیشن وائز سب سے آئیڈیل پروجیکٹ ہے، ایئرپورٹ اور کیپٹل کے بالکل بیچ میں. تو اوورسیز کے لیے کیا ہوگا؟ جس طرح ان کو بہت سے ایشوز آتے ہیں کہ وہ جگہ انہوں نے لے بھی لی، پھر وہ آتے ان کو مسئلے، ان کی جگہ مینٹین کون کرے گا؟ جیسے ان کا یونٹ ہے، کسی اوورسیز نے لے لیا. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایمینٹیز اگر اجازت دیں تو ختم کر دوں. دو چار جو امپورٹنٹ ہیں، مثلا بزنس سینٹر ہے ہمارے پاس. اچھا، آپ ایئرپورٹ پہ اترا آپ کا پرنسپل، آپ لے کے آئیے، بزنس ڈیل کیجئے، چھوڑ دیجئے. اگر وہ کہتا ہے رات کو رکنا ہے تو گیسٹ روم یہاں ہے، اگین میریٹ جانے کی ضرورت نہیں. آپ کی طبیعت ناساز ہے یا باہر موسم خراب ہے، تمام بزنس سینٹر مین کے جو ریزیڈنٹ ہیں وہ اپنی بزنس میٹنگز بھی وہاں کر پائیں گے. تمام ماڈرن گیجٹس لگے ہوئے ہوں گے. اگر باہر موسم خراب ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، نہیں جا سکتے تو وہاں سے بیٹھ کے، وہ دفتر ہے فل فلیج. اوکے، سو یہ بھی ریزیڈنٹ کو ملے گا بزنس سینٹر. پھر میں نے یہاں سالٹ تھراپی چیمبر دیا، جس کا آپ نے بھی شاید پاکستان میں نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، دنیا میں بہت مقبول ہے. سالٹ تھراپی چیمبر میں ایک کمرہ ہوتا ہے جس کے چاروں دیواریں جو ہیں نمک کی ہوتی ہیں، اور اس میں نمک کو ایک مشین دھواں بناتی ہے، اڑاتی ہے. آپ وہاں بیٹھیے، آپ کے تقریباً 70% جلد کی اور 70% چیسٹ کی بیماری کا علاج ہے، اور اسٹریس لیول کو زیرو کر دیتی ہے جو سب سے بڑی بیماری ہے. اوکے، تو یہ بھی ریزیڈنٹ کو ملے گا وہاں پہ. پھر آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا یوگا سینٹر. یوگا سینٹر 5 سال کے بچے سے لے کے 100 سال کے بوڑھے کے لیے یوگا ہوتا ہے. اور امریکہ میں ایک یوگا سینٹر ہے جن کا چیلنج یہ ہے، جس میں بل گریٹ بھی جاتے ہیں، کہ آپ 60 سال کے آدمی لائیے، میں 40 سال کا کر دوں گا اسے. $25,000 اس کی فیس ہے. اور مجھے ایک ڈاکٹر آئے تھے، نیورو سرجن، امریکہ میں ڈیلس سے، انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور حیران تھے کہ آپ کو کیسے خیال آیا یوگا سینٹر کا. پھر اس میں جم بھی ہے، اس میں شاپ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر دی ہیں. لگتا ہے مجھے یہ ڈیمانڈ باہر سے بھی آئے گی پھر آپ کو، ونس جب یہ بن جاتا ہے. نہیں، ابھی ہمارے پاس بڑی ڈیمانڈ ہے. نہیں، لوگ آئے نہیں گے 20 سال کم ہونے کے لیے، بہت سے لوگ آئیں گے، مگر وہ انٹرٹین نہیں ہوں گے. ریزیڈنٹ لوگوں کے لیے ہوگا جو ریزیڈنٹ ہونا ضروری ہے، باہر کے آدمیوں کے لیے نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا، آپ نے سوال فرمایا تھا کہ اوورسیز.
وہ ان کو ایشو سر یہ آتا ہے کہ دیکھیں اب ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں, ہماری بڑی انٹریکشن ہے ود اوورسیز اس کے, تو ان کا پرابلم ہوتا ہے کہ انہوں نے یونٹ لے لیا یہاں پہ, نو ون ٹیکس کیئر آف دیٹ, وہ ٹیک کیئر کرنا یہ کون کر رہا ہوگا؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے جب اپنا کمرے بنائے تھے نا تو اسی وقت ہم نے یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیا تھا کہ ہمیں ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. آپ کا مہمان آ کے بھلے اس کمرے میں 2 گھنٹے ٹھہر کے چلا جائے, چادریں بھی چینج ہوں گی, تولیہ بھی چینج ہوگا, وہ تو طریقہ ہوتا ہے دنیا کا. تو جب ڈپارٹمنٹ بن گیا تو وہ جہاں 10-12 کمروں کو کر رہا ہے وہ آپ کا بھی 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ ہوگا جو مینٹین رکھے گا اوورسیز کو. سو میرا اگر اوورسیز کلائنٹ آپ کا یونٹ بائی کرتا ہے تو اسے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میں نے جانا ہے پہلے مجھے اس کو سیٹ بھی کرانا ہے, وہ آپ کو صاف ستھرا ملے گا جب بھی آپ آئیں. تو وہ انہوں نے صرف جو کہ ایئرپورٹ بالکل ہی ساتھ ہے تو وہاں انہوں نے لینڈ کرنا ہے اور ڈائریکٹلی پہنچ جانا, یہ ایشو نہیں آئے گا. ایک چیز اور, ایک جگہ آپ بتا رہے تھے کہ 3-4 اسکوائر میٹر جو سارا ایریا ہے وہ پولوشن فری ہوگا, کوئی ایسی ٹیکنالوجی کیا لا رہے ہیں آپ؟ وہ ناسا نے مشین بنائی ہے جس کو FDA نے اپروو کی ہے. ہمارے ایک سائنٹسٹ ہیں انوائرمنٹ کے ڈاکٹر صبور, انہوں نے یہ مجھے دیا, ان سے بات ہوئی, ان سے طے ہوا ہے وہ لگا کے دیں گے ہمیں. یہ مشین یہ ہے کہ آپ کا جو کامن ایریا ہے جیسے لفٹ ہے, آپ کا ریسپشن ہے, کوریڈور ہے, جہاں لوگ آتے ہیں, باہر کے بھی لوگ آتے ہیں, تو وہ مشین جو ہے اس تمام ایریا کی جتنی ایریا ہوگا اس میں وہ اس کو پیوریفائی کر دے گی. آپ کو کوئی بھی بیماری آپ کے سانس سے جو نکل رہی ہے جو اس ایریا جو وہاں پہ جرمز یا وائرس یا جو چیزیں گھوم رہی ہیں تو وہ جو اسپرے کائنڈ آف ہوگا جو اس کو کرتا رہے گا ساتھ وہ ہوا اس میں سرکولیٹ کرتی رہتی ہے. اچھا, یہ جو یونیک ایمینٹیز اور یہ چیزیں دینے جا رہے ہیں آپ, اور وہ بھی ایسی جگہ کے اوپر جہاں ہر ایک شخص کا خواب ہوگا, خاص طور پہ اس لیک کی وجہ سے, اور آپ کہہ رہے ہیں ٹاپ سٹی بہت ہی کچھ کرنے جا رہی ہے اس لیک کو بھی, دبئی سٹینڈرڈ کی لیک بنانے جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے. ٹھیک, تو لیکن یہ پھر افورڈیبل بھی ہے. اب آخر کی طرف آتے ہیں کہ اتنا کچھ اب ہر شخص ڈریم کر رہا ہوگا کنورسیشن ہوتے ہی کہ یار ایسی کیپٹل کے باہر کوئی لیک ہے نہیں جس کے ساحل کے اوپر یہ ٹاورز ہوں, تو وہ افورڈیبل کیسے ہوگا؟ جب میں ایمینٹیز کی بات کرتا ہوں, ابھی تو میں نے پوری باتیں نہیں کی ہیں, تو لوگ یہ سیریز جاری رہے گی ہماری انشاءاللہ, تو کہتے ہیں لوگ کہ یہ تو بڑا مہنگا ہوگا. یس, لیکن انفیکٹ میرے قریب میں آپ دیکھیں گے تو جو ڈبہ ٹائپ کے فلیٹس بنتے ہیں ان کی پرائس جو اچھی لوکیشن میں ہے وہ 30,000-32,000 روپے اسکوائر فٹ ہے. یس, ایز آن ٹوڈے میرا 16.5 ہے. 30 ایوریج ہے آپ کی سراؤنڈنگ میں, جن کو جو اچھے ہیں, جو ایون ساحل پہ نہیں ہیں, ساحل پہ نہیں ہیں, ان کو روڈ سے ایکسس بھی نہیں ہے, ان کے پاس ایمینٹیز بھی نہیں ہیں, اور اتنا ہے. اور خود میرے پاس اپنے پاس بھی سستے فلیٹس ہیں جن میں یہ ایمینٹیز نہیں ہوگی, یہ لوکیشن نہیں ہوگا. آپ کہیں گے میں 10,500-11,000 کا بھی دے دوں گا آپ کو, اسی جگہ انہی ٹاورز میں, ٹاورز میں نہیں, اس کے قریب ٹاپ سٹی کے اندر. یہ بالکل ایک اسپیشل چیز بن رہی ہے. یہ تو بالکل ٹھیک, لیکن یہ کتنا افورڈیبل ہے یہ سب جاننا چاہیں گے. اس طرح کی میں 30 کے مقابلے میں 16.5 میں بیچ رہا ہوں ابھی. اچھا, آپ کا 16.5 ہوگا, آدھا ہے نا, جو کہ آج کا ریٹ 16.5 ہے. 16 یہ ڈسپائٹ آل دیز ایمینٹیز. جی ہاں, اور یہ ریٹ جون سے یہ 19,000 ہو جائے گا. سو فیو ڈیز لیفٹ فار دس ریٹ. بالکل, اگر آپ کچھ بک کر لیں گے تو اسی پرائس پہ ہم آپ کو دے دیں گے. اور جون سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جون 1 سے 19,000, سو جون 1 سے بھی 19 ہوگا ان تمام ایمینٹیز اور ایک لگزوریس جو لائف سٹائل ہے اس کے باوجود. آپ دیکھیں نا, سریا جب میں نے شروع کیا تھا تو 95,000 روپیز پر ٹن تھا. اس وقت میں خرید رہا ہوں 2,17,000 روپے ٹن. اسی طرح سیمنٹ ہے, اسی طرح کرش ہے, اسی طرح لیبر ہے, کافی تو بڑھ رہی ہے ہر چیز کی. ظاہر ہے کہ ٹھیک سر, کنکلوڈ کرتے ہیں, یہ بتائیے گا کنسٹرکشن سٹیٹس کیا ہے اس کا. ایک تو یہ ہو گیا, آپ نے بتا دیا کہ یونیک جس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی, ایمینٹیز ہوں گی, لیٹسٹ دنیا کی ٹیکنالوجی وہاں پہ ہوگی. کنسٹرکشن کے حوالے سے کنسٹرکشن کا سٹیٹس کیا ہے؟ وی آر ون آف دی بیسٹ, کیونکہ جنرلی لوگ رافٹنگ کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں. 4.5 فٹ کی رافٹنگ ہوتی ہے. میں نے پائلنگ بھی کی ہے اور رافٹنگ بھی کی ہے, اور میں اس وقت جو ہے 40 فٹ سے نکل آیا ہوں, میری چھت بھی پڑ گئی ہے. اچھا, پہلی چھت پڑ گئی ہے. یہ دیٹس نائس. اور میرا کمپلیٹ کرنے کا پیریڈ 3 سال ہے. 3 ایئرز میں کمپلیٹ یہ ڈریم پلیس ہے, یہ کمپلیٹ ہوگا. لوگ I'll try my best کہ بیفور ٹائم دوں میں. اچھا, اور جو آپ نے ابھی ساری بتائی کہ اتنا, یہ انسٹالمنٹ پلان کیا آپ لوگوں کا؟ میں 30% ڈاؤن پیمنٹ لیتا ہوں
اور انسٹالمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے دیں، بھلے 3 مہینے میں دیں، 1 مہینے میں دیں. پیریڈ انسٹالمنٹ پلان کتنے؟ 3 سال کا ہے. 3 ایئرس کا. سو 3 ایئرس کا انسٹالمنٹ پلان ہے ود دیئر چوائس کہ وہ کوارٹرلی پے کریں یا منتھلی پے کریں. اور جب تک آپ کہہ رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہوگی، ساتھ ہی یہ انشاءاللہ یہ اس سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا. اس سے پہلے پروجیکٹ جو ہے نا کمپلیٹ ہو چکا بعض ہوگا. لوگوں نے ہم سے یہ کنسیشن مانگا کہ ہماری انسٹالمنٹ پے کرنے کی کیپیسٹی کم ہے، آپ ہمیں 6 مہینے بڑھا دیں، تو ہم نے ان کو یہ بھی دے دیا. اچھا، یہ ریلیکسیشن بھی دی ویئر ریکوائرڈ. ٹھیک. اچھا، آخری سوال آپ سے کہ لیگل سٹیٹس کیا ہے اس ساری جگہ کا، NOCs باقی چیزیں، یہ بہت سے لوگوں کے سوال. مجھے بہت برا لگا جب آپ نے یہ سوال کیا. رانا صاحب، آپ مجھے جانتے ہیں، میرا نام جانتے ہیں، پاکستان میں سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا اسپاٹ لیس کیریئر ہے. اتنے بڑے پروجیکٹ کے اوپر 1 روپیہ ادھار نہیں بینک کا. میں قرضے کو حرام سمجھتا ہوں، سود کو بھی حرام سمجھتا ہوں. تو اس پروجیکٹ کے اوپر اگر کوئی آدمی مجھ سے یہ سوال کرے کہ NOC ہے کہ نہیں ہے، تو مجھے جھٹکا لگ جاتا ہے، اسپیشلی جب آپ کریں. لیکن آپ شاید اپنے کلائنٹس کے لیے کر رہے ہوں گے. جتنی بھی NOCs ہوتی ہیں سب میرے ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے. اور اگر آپ کو تسلی نہیں تو آپ RDA کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں دیکھ لیجئے. NOC میرے لیے کیا ہے، میں نے کوئی رشوت نہیں دی ہے، میں آپ کو الفیہ بتا رہا ہوں. 1 پیسہ کسی کو نہیں دیا. انوائرمنٹ کی NOC میرے پاس ہے، پنجاب گورنمنٹ کی. سیویلیشن کی ہائٹ کی NOC میرے پاس ہے. ایمرجنسی 112 کی میرے پاس ہے. RDA نے نقشہ پاس کیا میرے پاس ہے. 26 دن میں نقشہ پاس ہو کے میری ٹیبل پہ تھا. میں کسی کو نہیں دیا، میں غلط کام ہی نہیں کرتا. سو یہ تمام جو کنسرن ریگولیٹنگ اتھارٹیز ہیں وہاں سے اپرووڈ پروجیکٹ ہے. اور پرائم منسٹر کی اسکیم میں بھی اپروو ہے، پرائم منسٹر کے FBR میں بھی اپروو ہے. کنور قطب الدین خان، سینئر سیاستدان اور معروف بزنس مین، سر آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ہم جاری رکھیں گے تاکہ یہ جو کویسچن ایکچولی میرے نہیں ہیں، بہت سے جو کلائنٹس ہیں وہ کویسچنز یہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ کنٹینیو رکھیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے، بہت لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. اتنے ڈسے گئے ہیں لوگ کہ اب لوگوں کو ٹرسٹ کرنا ہو. اس لیے آپ کا یہ سوال بنتا ہے اور کریڈیبلٹی آپ جیسے لوگوں کی چاہیے. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی جو ڈیبیٹ اس کے اندر پراپرٹی ٹاک کے اندر کنور قطب الدین خان کے اندر، جو کہ ایک آئیڈیل پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. کیپٹل کے ساتھ کوئی لیک نہیں ہے، اور ایسی لیک جو دبئی سٹینڈرڈ کی بننے جا رہی ہو ٹاپ سٹی کی طرف سے، اور اس کی ساحل کے اوپر، کنارے کے اوپر اگر ٹاورز ہوں اور ان کے اندر آپ کا ہو ایک خوابوں کا جو ایک مسکن ہو ہمیشہ کے لیے، وہ پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں کنور قطب الدین. کیونکہ خود ہی ان کا ایک اتنا کریڈیبل نام ہے کہ جو میٹر کرتا ہے تمام چیزوں کے اندر، جس کی ایویڈنس آپ دیکھ چکے ہیں کہ تمام اتھارٹیز سے NOCs اور اپروول لینے کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے اپنی پایہ تکمیل کی طرف ہے. اور جب تک آپ کی انسٹالمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوں گی، کنور صاحب کے بقول آپ کا یہ جو اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو چکی ہوگی، آپ موو کر چکے ہوں گے ایک ایسی آئیڈیل ایمینٹیز کی طرف جو شاید ہی پاکستان میں کوئی اور پروجیکٹ دے رہا ہو.